बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद और मेरे साथ ख़वान हाशमी साहब मौजूद हैं। टीवी में आपने देखा होगा नाज़रीन कि JIT सिंध हुकूमत ने अदालत आलिया के हुक्म के तहत शाया कर दी है। या इस पर ये बात बनती है कि कब 10 साल लग गए, किसी को 8 साल लग गए और आज ये है कि JIT शाया हुई है, तो उस पर मुख्तलफ यानी PTI का अपना मौक़िफ़ है और पीपल पार्टी का अपना है। मुल्ज़िमों को अब सज़ा मिलती है, लंबा दास्तान है। दूसरा हमारा मौजू होगा कि बिजली तो पहले ही बहुत महंगी थी, आम आदमी की दस्तरस से दूर है, तो फैसला होने जा रहा है कि 14% तक मज़ीद इसको महंगा किया जाएगा। तीसरा हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान के हीरोज़ और कारगिल के 2 निशान हैदर उन पर बात करेंगे और पीपल पार्टी की APC पर बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड है 9 जुलाई को। तो ख़वान हाशमी साहब, अब आपकी तरफ आते हैं, तो ज़रा अली ज़ैदी साहब, क्योंकि वहाँ एक मुकाबला जारी है, अली ज़ैदी साहब का पहले स्लाइड सुनते हैं तो फिर दूसरे का भी पॉइंट है, इस पर फिर बात करते हैं। साहब, इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप, ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन PPP हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने खबर साहब ये तो कहते हैं कि जो JIT जो आपने शाया भी की है, यानी पब्लिक की है, उसमें साइन ही नहीं है, मसलन 2 लोगों के साइन नहीं है, किसी पर 4 के साइन नहीं है। ये वो JIT की रिपोर्ट नहीं है जो एक्चुअल हैं, यानी ये जालसाजी की गई है। तो उनका पीपल पार्टी का मौक़िफ़ और है, वो कहते हैं कि अली ज़ैदी को पता ही कुछ नहीं है। अभी ये मुकाबला जारी है, उस पर बात हम बाद में करेंगे कि JIT यानी ये 3 JITs थी। एक तो आपके सामने है कि बहुत बड़ा एक अलमिया यानी उज़ैर बलोच, जिसने 198 बंदों का इतराफ़ किया कि उसके ज़रिए मर्डर किए गए, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। दूसरा, जो एक फैक्ट्री में 259 आदमी जल के मर गए भत्ता ना देने की वजह से, ये पाकिस्तान में मुमकिन हो सकता है, उसकी भी JIT पब्लिश हुई। और तीसरा मोराई साहब की, निसार मोराई की। देखना इसमें यह है कि वो जो ज़मीन का खाक हो गए लोग जो मर गए और जो मारने वाले थे, वो इतने साल तो कम से कम फिरते फरते रहे। और उस वक्त कौन सी हुकूमत थी? उस वक्त भी सिंध में इन्हीं की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी की। वो कहते हैं हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अली ज़ैदी वर्सेस सिंध गवर्नमेंट है, इसमें मैं फरीक नहीं बनूंगा कि अली ज़ैदी का जो JIT पब्लिश करने का मुतालबा भी कर रहे थे वो, और JIT की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं मेरे पास भी है, और उसके मंदरजात भी वो पहले सुनाते रहे असम्बली के अंदर। इससे पहले हम मुदरमान कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तान इंडिया से आ गई थी, उन्होंने नहीं शाया की थी। इसमें कौन सी बात है? लोगों के पास होती हैं। सर, जवाब नहीं तुम लेना होता, मेरी गल की तरदीद करनी है। तुम करें बात है, मैनू गल तो कर लेंदे हो, करें कर लो, पहले तरदीद ही कर लो। करें बात है, करें बात है। मैं तो आपको कहता हूँ, मैं इसमें फरीक नहीं। आपस में हमें एक बात करनी है, उसमें मैंने आपको सर, मुझे मेरे दिमाग में आपने एक सवाल किया, मेरा जवाब मेरे दिमाग में आया, मैं आपको जवाब गो हेड सर। कि ये जो लड़ाई है कि JIT की जो रिपोर्ट है उज़ैर बलोच के बारे में, जो पहले से अली ज़ैदी के पास थी, वो दुरुस्त है या सिंध हुकूमत ने जो जारी किया वो दुरुस्त है? मैं इस पर फरीक नहीं बनता। अगर आपका पॉइंट है वो ले रहे हैं ना, फरीक तो नहीं है आप। हाँ, मैं इसमें फरीक नहीं बनता। मैं ये कहूँगा कि अगर अली ज़ैदी का ये कहना कि जी वो 45 सफ़ात की असल रिपोर्ट थी और ये 35 सफ़ात की दी गई है, और जो मेरे पास JIT की रिपोर्ट है उस पर 6 आदमियों के साइन है, और जो सिंध हुकूमत ने JIT की रिपोर्ट पेश की है उस पर 4 आदमियों के साइन है, तो मैं इस पर फ़िलहाल तबसरा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि उज़ैर बलोच की जो JIT है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, इसमें बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के मोतबर अदारों ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, ISI भी शामिल है, MI भी शामिल है, तो ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अली ज़ैदी को वर्सेस जो सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मैं इसको एक तो वफाक की और सिंध की लड़ाई नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अली ज़ैदी को भी ये जवाब देना पड़ेगा
کہ ان کے پاس یہ رپورٹ کیسی آئی، اور انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ ایک طرف شائع کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، دوسری طرف اس کے مندرجات جو ہے وہ بیان کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں فریال تارپور کا نام تھا، یوسف تالپور کا نام تھا، نبیل گبول کا نام تھا، شرجیل میمن کا نام تھا، اور ان کی جو بہن ہے فریال کا میں نے بتایا کہ وہ نام بھی مائنس کر دیے گئے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مائنس کر کے اور اس کے صفحات کو چھوٹا کر کے اس کی وہ ایڈیٹنگ کر کے تو یہ آپ نے پیش کر دی ہے. تو جن ایجنسیوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے وہ 4 دستخط ہے یا 4 والی درست ہے. تو میرے خیال میں کیا طریقہ ہوگا اس کو جینون ثابت کرنے کا، کیا طریقہ ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے جو انہوں نے علی زیدی صاحب نے اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے کہا ہے، عدالت عظمیٰ سے کہا کہ جی اس کی انکوائری کر لے، اور یہ انہوں نے کہا کہ جی میں درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں عدالت میں کہ اس کی انکوائری کرائی جائے کہ یہ رپورٹ جو ہے ان کے بقول جو ہے وہ غلط یا جھوٹی رپورٹ ہے. تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ عزیر بلوچ کا جو ایشو ہے یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. آج بھی اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا آج بھی، اور اس کو ایک تاجر کو قتل کرنے کے الزام میں اس پر وہ فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور پھر یہ احمد میر بتا رہا ہے کہ اس کو ابھی آرمی ایکٹ کے تحت بھی سزا ہوئی ہے 6 سال کی، اور ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی آج کل میں شاید وہ بتا رہے ہیں. تو اور وہ را کا ایجنٹ بھی تھا، را کا ایجنٹ تھا، انڈیا کے لیے بھی کام کرتا تھا، وہ ڈیفینیٹلی کرتا ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر ذوالفقار مرزا جو ہے وہ اس کا حل ہے. وجہ پتہ کہ آپ بالکل محتاط بات کر رہے ہیں، بات درست ہے کہ وہ مطالبہ ہے کہ عدالت عظمیٰ صوبہ موٹو لے اور اس میں بتائے، بلکہ ان لوگوں کو بلائے جو اس کے ممبر تھے. اس میں رینجرز بھی آئی ایس آئی مختلف ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں. تو پبلک ہونے کے بعد تو وہ لوگ خود بھی تو اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر بھی. میں نے یہ بات آپ کو پہلے کہی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسی جو ایجنسیاں ہیں ہماری، ان کی مرتب کردہ رپورٹ کو ترمیم کر کے پیش کر دیا جانا، اور وہ بڑی 4 ایجنسیاں جو ہماری 6 ایجنسیاں ہیں وہ ان کی خاموشی ہو سکتی ہے اس پہ. نہیں، پھر اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً اب دیکھو وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ درست ہے. اب ایک اور نیا پنڈورا باکس اس کو لنگر آن کرنے کے لیے آئے گا کہ ہمارے پاس تو یہی تھی، یہی ہمارے پاس محفوظ تھی، ہوم منسٹری کے پاس یہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں جب کوئی رپورٹ آتی ہے تو وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں، اور حکومت یعنی ظاہر متعلقہ جو ہے وہ شائع کرتی ہے. عدالت نے کہا شائع کر دو. وجہ یہ نہیں ہے، اس کے جو عزیر بلوچ کے جرائم ہیں یا دوسری فیکٹری میں جو لوگ جلے ہیں، اس کے کسٹوڈین ان کی چیزوں کو جو ویٹ کر رہے ہیں، ان کے جو سوال کر رہے ہیں، وہ ساری پاکستانی قوم ہے. علی زیدی کے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے تو ظاہر ہے کراچی میں رائیول بھی ہیں، یعنی وہ انر جو اربن کراچی ہے، کراچی کے اندر وہ اس پہ منتخب ہے، تو ان کی ذاتی ہو سکتی ہے کس طرح کی باتیں ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اصل کہ آج تک اسی چیزوں میں ہم رہے. علی زیدی نے اپنے جب سے یہ 2-4 دن سے شروع ہوئے ہیں یہ معاملے کو، اس میں ذوالفقار مرزا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ دیکھو پتہ ہے کہ وہ ان کی بہن اپنے ان کی وائف جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی میں ہے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں فہمیدہ مرزا، ہاں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی وہ ابھی اس پر نہیں آئی کوئی بات. وہ کہتے ہیں جس کا بھی نام ہے واللہ علم بالصواب. آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر وہ رپورٹ اس وقت آئی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس طرح ریکویسٹ کی گئی ہے وہ سب لوگوں کو بلایا جائے، ان کے سائن چیک کیے جائیں تاکہ پتہ لگے، پھر اس کے بھی آگے اس کا کوئی حل نکالا جائے. اصل سوال کی طرف تو ہم اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگ 198 مرڈر ہوئے وہ اس کو بڑا شوق تھا کہ مرڈر کرتا جاتا تھا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کو سیو کوئی نہیں کرتا تھا، ان کو کون کون ملتا تھا، اس کو امن کمیٹی کا ایوارڈ کون دیتا تھا؟ یہ سوالات تو ہوتے ہیں. اب وہ ڈسون جب کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ ظاہر بلوچ کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو پھر یہ ہے کہ اس طرح بڑا میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر، اور اس زمانے میں ہم مثلاً ظاہر اس کو پڑھتے رہتے تھے کہ عزیر بلوچ کون ہے. عزیر بلوچ کیا چیز تھی؟ ایک چھوٹا سا آدمی تھا، تو اس کو جو پروٹیکشن جس نے گینگ جو بنایا تھا، اس زمانے کی گورنمنٹ جو ہے اس کے سر پر یہ خون نہیں ہے. میں نے کہا اس کے سر پر خون، میں نے تو یہ آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں عزیر بلوچ کے حوالے سے کوئی سندھ گورنمنٹ کی یہ وکالت کرنے کے لیے یہاں نہیں ہی میں بیٹھا ہوا. میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہی کہ عزیر بلوچ جو ہے اس نے جرائم کیے،
یا جیسا کہ پیپلز پارٹی اب الزام لگاتی ہے کہ ذوالفقار مرزا نے اس کو اعلی کار بنایا، اس وقت بنایا جب شرجیل میمن جو ہے وہ اس کو لے کے گیا کہ یہ ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے. شرجیل میمن کہتے ہیں کہ جی نبیل گبول صاحب، سردار نبیل گبول صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو ملوانے گیا اس نے ہتھیار ڈالنے تھے تو مجھ سے چوری چوری وہ مرزا صاحب نے، وزیر داخلہ صاحب نے اس سے علیحدہ ملاقات کر لی اور اپنے لیے کام کروانے شروع کر پیپل پارٹی کا موقع بھی رہتے ہیں. افتخار شاہد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، یہ پاکستان پیپل پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں. تو افتخار شاہد صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے جی. بہت شکریہ ٹائم دینے کا. افتخار شاہد صاحب، آپ بھی ظاہر ایک پاکستان کے شہری ہیں اور ایک آپ کا شعبہ بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ لوگوں کو انصاف دلانے میں بھی آپ کا ایک رول ہے. تو یہ اب جو جی آئی ٹی کا ہے کہ اب وہ پبلش ہوئی ہے عدالت کے حکم کے تحت، اس میں کنٹراورسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پورے سائن نہیں ہیں. علی زادی کہتا ہے کہ یہ ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے، یہ کم کیا گیا ہے. تو پہلے تو اس بارے میں یہ بتائیں کہ یہ اس کو آپ کا کیا موقف ہے. اور دوسرا، اسی دوران سندھ حکومت جو ہے آج تک وہاں بادشاہ اقتدار ہے، تو نہ تو ملزموں کو سزا ملی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاک ہو گیا. جو غریب آدمی، جو لوگ 198 میں وہ مرے، 259 ایم کیو پر یہ ایلیگیشن ہے ان کے لوگوں نے جلا کے راکھ کر دیا. کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک قانون کی بات ہے تو میں نے تو کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی، کوئی ایسی پروویژن نہیں دیکھی قانون میں جس میں جے آئی ٹی کی تشکیل کا کچھ ذکر ہو. اچھا. لیکن پچھلے چند دنوں سے، یہ چند سالوں سے، یہ جب سے عمران خان صاحب براجمان ہوئے ہیں اور اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن کے بیٹھ گئے. جی آئی ٹی تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم سے بھی بنی تھی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے جے آئی ٹی کی کوئی پروویژن قانون میں یا ملک کے آئین میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم یہاں سے پچھلے چند سالوں سے چل رہا ہے اور کئی فیصلے آئے ہیں اور یہ تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ جناب وہ فیصلے پھر یہ سسٹین نہیں کرتے. قانون کی تشریح تو سپریم کورٹ کرتی ہے. جب انہوں نے ایک دفعہ جے آئی ٹی بنا دی تو دین آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل، تو ہو گیا، آگے چلتا رہے گا. یہ اب بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ قانون کی کسی پروویژن کے تحت بنتی ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ سکھا شاہی تو نہیں ہے یا مغل اعظم تو نہیں یہاں بیٹھے ہوئے نا کہ جناب جو دل میں چاہا وہ کر دیا. ایک بات تو یہ ہے. میں تو پہلے اس کی جو لیگل، اس کی جو حیثیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ قانون میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے. خاور صاحب آپ سوال کر لیں کیونکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ افتخار شاہد صاحب نے جو نیا نقطہ اٹھایا ہے اب اس کی کنسٹیٹیوٹ کرنے پر جے آئی ٹی پر یہ بھی میرا خیال ایک باقاعدہ رٹ ہوگی. سر نہیں، سوال ہے، ایک بہت بڑا قانونی اعتراض ہے اس پہ. ایک بات تو یہ ہے، آپ افتخار شاہد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عزیر بلوچ ہے، میں تو الزامات نہیں لگاتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میرے علم میں ہے، لیکن یہ جو علی زیدی صاحب کے الزامات ہیں کہ فریال تالپور استعمال کرتی تھی، یوسف تالپور کرتے تھے، نبیل گبول کرتے تھے، ذوالفقار مرزا، شرجیل میمن، یہ ان کے نام جو لیے جا رہے ہیں، اگر یہ ذوالفقار مرزا صاحب کے اعلی کار تھے تو سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اعلی کار تھے؟ اتنا تو ایک علیحدہ پورشن ہے نا اس جے آئی ٹی سے ہٹ کر پورشن ہے کہ کیا اس کو استعمال کیا جب وہ وزیر داخلہ تھے؟ میری عرض یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ پوری قوم نے دیکھا ہے وہ علی زیدی صاحب نے جس طریقے سے اس معاملے کو اچھالا ہے. اب وہ جے آئی ٹی کی جو اصل رپورٹ جو پبلک کی گئی ہے، سندھ گورنمنٹ نے کی ہے، وہ کچھ اور ہے. اسمبلی کے فلور پہ وہ صاحب جو ہے کچھ اور کہتے رہے، وہ چورن بیچتے رہے. اب یہ ہے کہ اس میں فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، وہ نام نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. اب دوسرا بات یہ ہے کہ فار دی سیک آف آرگومنٹ، اف اٹ از ایڈمیٹڈ کہ جناب ایسے ہی ہے،
اب بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جناب اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب یہ ہے کہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. پھر یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے آئین میں ہر شہری کے. آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ فار دی ڈٹرمینیشن آف کرمنل چارج اور دی سول لائبلٹی ایوری سٹیزن ہیز دی رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا. یعنی کہ ہر شہری کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا ملنا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو مسٹر افتخار شاہد. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک فوجی عدالت نے اس کو 12 سال قید کی سزا دی ہے عزیر بلوچ کو, اور اس میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزا دی ہے, اور یہ جو 198 لوگوں کا قاتل ہے, مبینہ قاتل جو ہے, اب بات تو یہ ہے اس کہ کو میں تو اس کے لیے جو انسانی حقوق ہے وہ انسانی حقوق قانون میں موجود ہے, یقینی طور پہ موجود ہے, لیکن اس کی جو کہانی ہے 198 لوگوں کو مارنے کی, ان کو تو ہم پردہ پوشی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ صرف جے آئی ٹی کی بنیاد پہ تو کسی آدمی کو پنش نہیں کیا. بڑا افتخار شاہد نے بڑا ایک بنیادی نقطہ جو ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بنیادی نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر جے آئی ٹی رپورٹ کو مان بھی لیا جائے, وہ یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ عدالتوں میں کیس چلیں گے وہاں ایویڈنس اور ہوئیں گے, عدالتی ججمنٹ نہیں ہے. میری پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی اپنی جو حیثیت ہے وہ متنازع ہے, مشکوک ہے, اللیگل ہے, اور اس کے حوالے سے قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قانون کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا, تو جے آئی ٹی جو بن رہی ہیں ان پر بھی یعنی کوئی رٹ ہو سکتی ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے جو کچھ ہوا ہے پناما کیس میں ہوا ہے, ابھی وہ نیب کا ایک جج پکڑا گیا ہے نواز شریف والے کیس میں, اس کی ویڈیو آ گئی ہے, کیا تماشا لگا ہوا ہے, اور اس کی سپرویژن بھی سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کر رہے تھے. ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کافی کچھ جو ہے ایب نارمل ہو رہا ہے اس ملک پہ, اور یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے, تو جے آئی ٹی رپورٹ کی اپنی کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک عدالت اس کو ڈیو پروسیس آف لا میں نہ دیکھے. یہ بات تو ہم نے مان لی جی, آپ قانون دان ہے, سمجھتے ہیں قانون کو, ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عزیر بلوچ کے جرائم ہے. اب یہ ہے کہ عزیر بلوچ ہو, آپ کنکلوڈ کر دیں جو سوال کیا ہے خابنی ماشمی صاحب نے. اب یہ ہے کہ عزیر بلوچ کا اگر اسپیسیفک سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ ہی ہیز بین اریسٹڈ, ہی از ان جیل, جیل میں ہے وہ جناب. عدالتی جو پروسیس ہے وہ اسے گزرے, جو پروسیکیوٹر ہیں, جو سرکار ہے, وہ کیس کو ثابت کرے. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیس ثابت کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. بہت شکریہ افتخار شاہد صاحب, انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. افتخار شاہد صاحب نے جو بات بنیادی کی ہے نا, وہ یہ ہے, سوالیہ نشان تو اور طرف جاتا ہے کہ اگر ہمارے اویلیبل لا جو ہیں, جو کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ طور پر سی آر پی سی ہے, اور وہ لا موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, انویسٹیگیشن کے طریقہ کار موجود ہیں, تو ان میں کون سا ہم نئی چیزیں بناتے ہیں. بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہر ادارے کا ایک میکینزم ہے اس کے احتساب کا. یعنی اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں تو وہ ایف آئی اے ہے, پروونشل ہے تو اینٹی کرپشن ہے. آپ نے دیکھا کہ ان سالوں میں نہیں, کافی بڑے زیادہ سالوں سے کوئی تو ہوتا ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم, کوئی ہوتی ہے پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم, کوئی ہوتا ہے وفاقی مصب, کوئی ہے صوبائی مصب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادارے ہم بناتے ہیں. آپ کی بات میں درست سمجھتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں, جو افتخار صاحب نے کہا وہ بھی درست ہے. لیکن اس وقت جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ 2 رپورٹیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. وہ اس کے سونے کی نتلی ہے, سونے دی نتلی ہے, اصلی کیڑی ہے تو نقلی کیڑی ہے, علی زیدی والی اصلی ہے یا پیپلز پارٹی والی اصلی ہے.
تو ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲਾ पूरी ਜਿਹੜਾ दुनिया किस तरह निज़ाम चला रही है कि दोनों को बुलाएं, एक दिन का काम है, अफसरों को बुलाएं, सुबह 24 घंटे के अंदर तो ठीक हो जाएगा। हो सकता है। बस हम ये कह सकते हैं कि ये हम फिर भी मुतालबा, वही मुतालबा नहीं, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करते हैं यही अदालत उज़्मा से कि इन लोगों को बुला के 24 घंटे में बिल्कुल ये जो आपकी बात पर मैं तायद करता हूँ, 24 घंटे का काम है और कौम को जो असल मसाइल की तरफ से हाँ उसकी जी, तवज्जो बस उठा ऐसे रहे ही। हैं आप हैं, आपकी मेहरबानी है कि आप इसको फौरी तौर पे इसका हल निकाला जाए। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब ने भी एक अपना अंदाज दिया है, वो भी ज़रा क्योंकि उन्होंने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रा सुनते हैं जी। मुर्तज़ा वहाब साहब को आप सुन लें। अली ज़ैदी साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए, जिस तरह उनकी सियासी जमात उनके लीडर भी करते हैं। कल उन्होंने कहा था मैं बड़े अहम इंकशाफात करने जा रहा हूं, तो आज सबको तजस्सुस था, आप तमाम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं क्या नए चीज़ें लेके आएंगे। तो आज अली ज़ैदी साहब ने जो अपनी दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम का वक्त ज़ाया किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही पुराने दस्तावेज़ात जो कि सोशल मीडिया की जीनत थे 2016 में, और बहुत सारे उस ज़माने में टीवी चैनल्स के ऊपर उन खुद साख्ता रिपोर्ट्स के ऊपर बड़ी गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अली ज़ैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, इससे ज़्यादा अहम जगह पाकिस्तान में सियासी एतबार से, आइनी एतबार से नहीं है, उस फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा खुदा की कसम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली ज़ैदी साहब को कि JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, उन JIT रही उसने गैंग बना लिया था क्या? अरशद पप्पू बगैर किसी वजह से उसने गैंग बना लिया था? मेरे भाई, ये जराइम पेशा लोग इकट्ठे होते हैं, मुंतशिर होते रहे हैं, और जैसे कि मुर्तज़ा ने कहा 2016 तो था ही JITयों का साल। वहां खड्डे से लेके पहाड़ी तक की सबकी JITयां बनी हैं। आपको तो मुल्क और कराची का बड़ा दर्द था, आप किसी पत्थर पहाड़ी की JIT का भी जिक्र करते, और फिर कहते हैं इनकी तस्वीरें जो हैं वो मौलाना, अब मैं बताता हूँ, उज़ैर की तस्वीरें कहा जी इनके साथ हैं, मौलाना तारिक जमील के साथ भी, उसको भी केस में डालो भाई JIT में, शाहिद आफरीदी साहब को। खबर साहब ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब, उनसे तबसरा ले लेते। जी ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बहुत शुक्रिया ठीक हूँ, टाइम देने का। इस जी, वक्त वेलकम। जो जिसको आप कहते हैं कि हार्ट अटैक है, तो इधर ये फोटो आपने गलत लगाई है यार, इसको बदलो। तो ये ब्रिगेडियर साहब की फ़ोटो नहीं है। अच्छा खबर साहब, हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ब्रिगेडियर साहब के लाइन पर तो हैं, लेकिन वो उनकी इन्होंने उनकी नहीं फ़ोटो लगा सके सही। फुटेज चलवा दे साहब। हाँ ज़रा फुटेज दोबारा इसको लगाओ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इस वक्त तमाम TV चैनल के ऊपर यानी वो बहुत बड़ा ये कारनामा अंजाम हुआ है, और इस सदी का गालबन सबसे बड़ा काम हुआ है कि अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक JIT तीनों रिपोर्टें जो पब्लिक कर दी गई हैं। अब ये है कि उनको इंसाफ मिले या ना मिले, ये अगला मरहला हम तय करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी सदी में मिले। अब ये है कि वो अली ज़ैदी साहब जो PTI के हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने एडिट किया और ये साइन नहीं है, कम है। और उधर से मसलन पीपल पार्टी वाले पूरा स्टेज लगा के बैठे हुए हैं कि ये जो लोग मरे हैं उन्हें खुद ही मारे हैं, उनको बड़ा शौक था मारने को, उन्हें गैंग बनाया हुआ था। इन्हीं दिनों में उनकी हुकूमत सिंध में आज तक मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस मुल्क में कत्लो गारत हो के 100 200 बंदा मर जाता है, 250 बंदा फैक्ट्री में जल के मर जाता है। मुझे बताइए कि कब लोगों को इंसाफ मिलेगा? इसी तरह ये चक्कर खाते रहेंगे? देखिए, ये जो हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, ये हमारी सियासत में एक बहुत ज़्यादा रकाबत का अंसर दाखिल हो चुका है, और वो रकाबत ऑलमोस्ट आप कहें कि तकरीबन दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। और हमारे यहाँ शुस्ता सियासत रही नहीं, उसकी वजह से अवाम के जहनों पर भी असर है, और पूरा मुल्क एक तशन्नुज की सूरत हाल में है। और इसकी वजह यह है कि सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ यही किया है जिसका लाजमी नतीजा ये होना था, क्योंकि वो एक दूसरे की टांग खींचने, गिराने, और ये 1950s में भी हुआ। और पाकिस्तान इस सूरत हाल से में फंसा हुआ है, और हम दुआ करते हैं और दुआ करनी चाहिए पूरी कौम को कि किसी तरह हम मुल्क की बेहतरी की तरफ देखें,
اپنی سیاسی رکاوٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی مفاد کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. مفاد اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. مجھے بتائیے کہ یہ 2010 کا واقعہ ہے، ایک 2008 کا واقعہ ہے، آج جی آئی ٹیز آ رہی ہیں، کب ٹرائل ہوگا، کب سزا ملے گی؟ لوگ حکومتیں کرتے رہتے ہیں، حکومت کے دوران اتنا بلنڈر ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ جی فی الحال تو نظر یہی آتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر پوچھنے والا ہوتا تو صورتحال یہ ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو انہوں نے پبلک کر دیا، بہت اچھا کیا. تو وہ عدالتیں جو پہلے عام باتوں پر سو موٹو نوٹس لے لیتی تھیں، وہ اپیل کی ہے انہوں نے علی زیدی صاحب نے کہ سپریم کورٹ آف سو موٹو لے. وہ تو سپریم کورٹ کو چاہیے نا کہ سو موٹو لے لے، کیونکہ یہ جے آئی ٹی پبلک کر کے وہ برعزمہ ہو گئے اور اس سے آگے آپ بھی کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل تھے. اگر وہ فیک کسی قسم کی وہ پبلک کرتے ہیں تو ظاہر آنسریبل ہیں، وہ افسر کہہ سکتے ہیں ہمارے سائن ہیں، نہیں ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں. تو یہ تو پھر سپریم کورٹ میں جا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. تو دیکھیے دعا کرتے ہیں کہ انصاف ملے، پاکستان کو انصاف ملے، پاکستان کے عوام کو انصاف ملے اور پاکستان کے عوام کی جان اس صورتحال سے چھوٹے. کوئی ملک کی ترقی کی طرف دیکھا جائے، کچھ عوام کی جو معیشت کا حال ہو گیا ہے اور جو عام آدمی کے بجٹ کا جو حال ہو گیا ہے، نیشنل بجٹ تو بڑی اوپر کی بات ہے، عام آدمی جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پے 15,000 روپیز پر منتھ اس کی آمدنی ہے. آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے ان چیزوں میں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جی عدالتی نظام کا بھی عمل دخل ہے. ہمارے ابھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہاں پر تو یہ جے آئی ٹیز کا تصور بھی نہیں ہے قانون میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو سیاسی کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے، یہ تو بدلنے والا نہیں ہے؟ اگر یہ کلچر اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا تو کیا عزیر بلوچ اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے اور اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس کلچر کو بدلنا ہوگا، اور اگر نہ بدلا، جو لوگ اس کلچر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر عوام بکھر گئے اور وہ ریولوشن آیا جس کو ہم خونی ریولوشن کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. 1949 میں چائنا میں کون بچا تھا؟ اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ریڈ سٹار اور چائنا کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 200% پر منتھ انفلیشن تھی. تو اس حد تک عوام کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی. اس کے بعد کون بچا چائنا میں؟ ہمارے ناظرین کو ذرا آپ بتائیے گا، یہ بات ہم برس سے کر رہے ہیں کہ ایک خونی انقلاب آئے گا اور یہ سارا کچھ یہ گند جو ہے بہہ جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی. آپ ہمیں واضح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اگر موجودہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے، کیونکہ میں تو جمہوریت کے حق میں ہوں اور میں چاہتا ہوں جمہوریت کا تسلسل رہے اور پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی ختم نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا؟ میری تمنا اور دعا ہے اور امید بھی ہے کہ ہم خود ہی سدھر جائیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی انقلاب اور کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی بڑا انقلاب مدوجزر آ کے ہمیں ٹھیک کرے. ویسے تو تاریخ جس نے بھی پڑھی ہے اس کو معلوم ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک تو آپ نے پتہ دیکھیں کتنی پارٹی سسٹم ہے. یعنی آپ چائنا کی مثال جب دیتے ہیں تو 1 پارٹی سسٹم ہے، امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، انگلینڈ میں تقریباً 2 پارٹی سسٹم یا تیسری ایک چھوٹی سی پارٹی ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ نظام بہتر کس طرح ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مل کے اپنے طور پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور پھر حکومتوں کو گراتے ہیں، بناتے ہیں. جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو اس بلیک میلنگ کے چنگل سے نکلنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ قانونی تبدیلیاں بھی کرنی ہوں گی. یہ جھوٹے وعدے کر کے اور ایسی باتیں کر کے عوام کو دھوکہ دینا یہ جرم قرار دیا جانا چاہیے. سیاست کے اندر جب پولیٹیکل کیمپیننگ ہوتی ہے تو اس میں عوام کو صریحاً دھوکے دیا جانا جو ہے وہ اس کو کرائم ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں قانون میں یہ امینڈمنٹ کرنی چاہیے. اور الیکٹ اگر کوئی ہو بھی جائے تو اس سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، تم نے اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے. یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اچھا بلکہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم ذرا بریک پر جا رہے ہیں. تو ناظرین آپ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.